अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बड़ी ही कमज़ोरी यानी कि दिल की कमज़ोरी और नफ्सन नफसी के इस आलम में आजकल के इस दौर में दिल की कमज़ोरी ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन का शिकार, घरेलू हालात और उसके बाद कारोबारी हालात या रोज़गार ना होना या खुदा न खास्ता जिनके घर बार किराए पे रहते हैं वो अल्लाह पाक उनको गैब से मदद करें। वो बड़े ही बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और महंगाई के इस दौर में वो इलाज भी नहीं करवा पाते और फिर वो दिल की कमज़ोरी जो है या दिल की बीमारी है, अल्लाह पाक सभी को महफूज रखे। क्योंकि दिल एक ऐसा इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने पुर्जा फिट कर दिया है कि जिसके बगैर उसका जीना ना मुश्किल से मुश्किल तार है, ना मुमकिन है। बल्कि आप याद रखें, आपके अंदर कोई भी अज़ा है, किसी भी मसले से कोई मसला हो जाता है, वो ठीक नहीं होता, तो हफ्ता 10 दिन, महीने 2 महीने में वो ठीक हो जाता है। अल्लाह पाक आपको सेहत भी दे देता है। लेकिन जहाँ पे मसला दिल का आता है तो वो बड़ा ही नाजुक मरला होता है। दिल आपकी एक मेन मशीनरी है। आपके पूरे जिस्मी जो जिस्म का ढांचा है उसमें आपकी विन पावर जो है मेन वो दिल है। दिल ही का काम होता है वो सारे आपके वजूद को खून देना, सप्लाई करना और आपको ताकत देना, आपके अंदर बेहतरीन सलाहियतें पैदा करना। ये सभी दिल का काम है। अल्लाह ताला ने ये दिल की ड्यूटी लगाई हुई है। दिल का ही काम है आपके सांप को ताकत देना, आपके पट्ठों को ताकत देना, आपके दिमाग को ताकत देना और हर वो हिस्सा जहाँ जहाँ खून ज़रूरत है वो दिल ही पहुँचाता है वहाँ पे। ये दिल की ड्यूटी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाई हुई है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार की हिकमत और दनाई, बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक ने दिल को एज ए मुसलमान होने के नाते बड़ा मजबूत पैदा किया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अल्लाह पाक ने मर्द का दिल बड़ा मजबूत बनाया है। बस बदकिस्मती से जो बेयकीनी के आलम में होते हैं, वसवसे जिनके आते हैं, बुरे ख्यालात को जिन्होंने अपना महवर बनाया हुआ है, बदगुमानी जिन्होंने अपने अंदर जमाई हुई है, वो उनके दिल कमज़ोर होते हैं, वो कमज़ोर दिल के मालिक होते हैं। और जो सब्र करते हैं, अल्लाह पाक ने उनके दिलों में बेपनाह ताकत रखी है। और जो बेसब्री करते हैं और जाने अनजाने में और ऐसे ऐसे नाशुक्री के कलमात कह बैठते हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। ये बहुत ही नाजुक मरहला होता है यहाँ पे। और कोशिश करनी चाहिए कि आप जब भी कुछ अल्फाज मुंह से निकाल रहे हैं तो कल को बाद में आपके लिए पछतावे का सबब ना बने। और बाज़ बातें ऐसी होती हैं, मामलात ऐसे होते हैं जिनमें आप कुछ अपना इजहार ख्याल करते हैं लेकिन सुनने वाला उसको उल्ट ऑप्शन में लेके जाता है, क्योंकि उसकी यूँ आसानी से कह सकते उसकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। बजाय कि वो बात को समझे, उसकी गहराई में जाए, कहीं मैं कहीं गलत तो नहीं खड़ा। अगर किसी ने बात की है या बंदे ने बात की है या किसी ने भी बात की है, अजीज़ो करबा या जानने वाले ने, तो उसकी कोई वजह तो होगी ना। बिला वजह तो कोई बात नहीं करता, कुछ ना कुछ खामी उसको नज़र आई होगी मेरे में। तो बजाय कि वो अपनी खामी को टटोले, अपनी खामी को महसूस करे, उल्टा अगले पे अटैक करे और आपके अपने जज्बात में बह जाए, उसका फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है। लेकिन वहाँ पे दरगुजर करना, सब्र करना बेहतरीन अमल है, बड़ा ही बेहतरीन अमल है। सब्र करें, इंशाल्लाह वक्त आने पे उसको खुद महसूस होगा कि मैं कहाँ गलत खड़ा था। मुझे आगाह किया गया, मुझे बताने वाले ने बताया, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपने जोश जज्बात में और गुस्से में कुछ ना समझ पाया और उसको ही बुरा भला कह दिया।
آپ یقین جانیں، آپ خاموش رہیں گے، آپ صبر کریں گے، آپ کو اللہ پاک بہت اس کا اجر دے گا۔ وقت آنے پہ جس کے لیے آپ نے صبر کیا ہے، وقت اللہ ہر کام تدبیر سے کرتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے ہر کام اللہ تدبیر کے ساتھ کرتا ہے، اور اللہ کی حکمت و دانائی، سبحان اللہ، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور تدبیر ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ جانے من جانے میں اگر یہ الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، بولتے ہیں کہ میں فلاں کام یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتا یوں ہو جاتا، وہاں چلا جاتا ہو تو یہ نہ ہوتا، یہ سب غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میری اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو آپ سمجھ لینا چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ جب اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہ پورا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ فرماتا ہے جو میں چاہوں گا، جو میرے بندے کے لیے بہتر ہوگا میں وہ کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ لازمی توجہ کرنی چاہیے، بدگمانی میں نہیں جانا چاہیے۔ گمان بھی بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر اور استقامت کی توفیق دے، ہمت دے، اور اللہ پاک ہمیں سب سے زیادہ حوصلہ اور برداشت کی جو ہمت ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ بڑے ہی اچھے کام ہیں یہ، اور یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں جو اللہ کا بندہ اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ نہ کہ وہ دل میں غصہ رکھے، نہ کہ رنجش رکھے، نہ کہ بدلہ لینے کی ہوس رکھے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ اس کا حامی و ناصر، اللہ پاک اس کو بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے۔ ہم سب کو اللہ پاک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلہ پاک کا صدقہ، لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں دل کی طاقت کے علاج کی طرف۔ دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی قوت با میں، مردانہ طاقت میں بڑا فرق پڑتا ہے، اور بڑی زیادہ گہرائی میں جا کے دل کی جو کمزوری ہوتی ہے، یا اس میں کوئی بھی پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے جب بہت زیادہ دل کو لگاتا ہے بات، تو تب بھی مردانہ طاقت میں، قوت با میں، نفس کے پٹھوں میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے، بڑی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ زیادہ بات دل کو اور دماغ کو نہ لگائیں، ان کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زندہ دل ہی جیا کرتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ زندہ دل ہی جیا کرتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنا دماغ اور دل کو ہر پریشانی سے آزاد کر دیں گے، مبرہ کر دیں گے۔ صرف اس میں اللہ تعالیٰ کی تڑپ ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ ہونی چاہیے، بس۔ باقی سبھی چیزوں کو آپ آزاد کر دیں۔ اگر جو میں نے یہ ابھی جملے کہے ہیں، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو آپ تمام تر اپنی ذہنی پریشانیوں سے اپنے دل کو مبرہ کر دیں، اپنے دماغ کو، دل کو آزاد کر دیں، اپنے تمام وجود پر آپ اپنے حال پر رحم کریں۔ جب اللہ ہم پر رحم کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں اپنے حال پہ رحم کرتے؟ ہم یہ بیماریاں خود اپنے آپ پہ حاوی کرتے ہیں، یہ بیماریاں ہم خود اب دعوت دیتے ہیں ہم بیماریوں کو کہ آؤ کہ ہم پر حملہ کریں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم خود اب کیوں دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرض کریں آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جس پہ دستخط دینے سے، صرف دستخط دینے کا ارادہ ہی کرتا ہے بندہ، تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور سارے خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے حال ہے، نہیں سمجھے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ دروازہ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ ہے، مسجد ہے وہ۔ آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے اللہ کی جناب جی بارگاہ میں در عزت میں سجدہ زیر ہو کے اپنی پریشانیوں کا
ازالہ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے سے باتیں کیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے سب سے زیادہ میرے سے باتیں کرو، میرے سے راز نیاز کرو، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کم ظرف انسان ہیں، ہم تھوڑے دل کے انسان ہیں، اور ہمارے اندر کم ظرفی اتنی ہے کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، فلاں کو بتاؤ، فلاں کو بتاؤ، فلاں کو بتاؤ۔ جب اس کو پریشانیاں بتاتے ہیں تو وہی صاحب کل کو ہماری پریشانیوں سے ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری مجبوریوں سے ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے باہر آئیں، آپ صرف اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقصد آپ جھک جائیں، بس یہ بہترین درگاہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، یہ سب سے بہترین ہے یہ رستہ۔ اس سے ہٹ کے آپ کوئی رستہ تلاش کریں تو آپ سمجھ لو کہ آپ اندھے کنویں میں جا رہے ہو، غلط رستے پہ جا رہے ہو، آپ بھٹک رہے ہو۔ بہترین اصلاح کے لیے، بہترین رہنمائی کے لیے جو رستہ ہے، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام نے، علماء کرام نے بتایا ہے، وہ یہی رستہ ہے۔ اسی رستے کو اپنائیں، نہ آپ کو دل کی تکلیف ہوگی، نہ آپ یعنی ڈپریشن کا شکار ہوں گے، بھلے آپ کے گھر میں کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کرے گا۔ میں بذات خود ان چیزوں کا یوں سمجھ لیے چشم دید گواہ ہوں۔ ماضی، بہت پیچھے ماضی، کچھ حالات ہم پہ بھی ایسے گزرے ہیں، لیکن ہم نے رضا الہی کا دامن نہیں چھوڑا، صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، صرف اللہ کی محتاجی کو ہی پسند کیا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کامیاب بھی کیا۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے کہ پروردگارہ آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں یہ نعمتیں بخشی، ہمیں یہ عنایت بخشی، ہمیں اچھی خوبصورت زندگی دی، ہمیں خوبصورت چہرہ دیا، وجود دیا، یہ سبھی آپ کی کرم نوازیاں، یہ آپ کی رحمت، آپ کا فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کا صدقہ۔ پروردگارہ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ، کسی کا ہمیں محتاج نہ کر، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنا ہی محتاج رکھے گا، کسی کا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بس یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے، یقین آپ کا کامل ہونا چاہیے، آپ کا دل بھی مضبوط ہوگا، آپ کا ذہن بھی مضبوط ہوگا، آپ کا وجود بھی مضبوط ہوگا، آپ بہترین اعصاب کے مالک ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اگر اس میں آپ روشنی ڈالیں کسی علماء کے پاس بیٹھ کے، کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کے، تو وہ آپ کو تاریخ میں بتائیں گے کہ صحابہ تو کتنے دن فاقہ کرتے تھے، وہ کتنے دن ان کے حلق سے نوالا نہیں جاتا تھا وہ، لیکن صبر و استقامت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہم کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کے آگے منت سماجت کرتے ہیں؟ بس اللہ کی درگاہ پہ جھک جائیں، اللہ کے در اقصد سجدہ زیر ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے زمان میں رکھ، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں بغض کرنے والوں سے بچا، منافق لوگوں سے بچا۔ پروردگارہ ہم پر رحم کر، ہم پر اپنا فضل کر، ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں روشنی عطا فرما، وہ روشنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور بصیرت سے ملے۔ بس اتنا سا کام ہے، کوئی مشکل کام ہے یہ؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، اور اندر جو کیفیت ہے نا اس کو پکا ارادہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ کر بیٹھیں گے، سمجھیں آپ نے سبھی کچھ فتح کر لیا، پھر ہر کوئی آپ کے پاس آئے گا، آپ کیوں کسی کے پاس جائیں؟ اگر آپ نے جانا ہے تو صرف در مصطفیٰ پہ جائیں، بس بہترین درگاہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی درگاہ نہیں ہے، آپ یقین کر کے جانیے۔ ہم اس گھر میں یہ جو دور گزر رہا ہے، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ ہماری اپنی شامت اعمال ہے۔ ہم نے در مصطفیٰ چھوڑ دیا، ہم نے سجدہ زیر ہونا چھوڑ دیا،
اور ہم لوگوں کے غلام بن رہے ہیں، حالانکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننا چاہیے۔ وہ بہترین غلامی ہے اور بہترین کامیابی کا رستہ وہی ہے۔ کیوں بھٹکے ہم؟ کیا ضرورت ہے ہمیں بھٹکنے کی؟ کیا ہم الحمدللہ کلمہ گو نہیں ہیں؟ ہم کلمہ نہیں پڑھتے؟ بس اتنی سی گزارش ہے آپ سے، ان چیزوں کو آپ دیکھیں، الفاظوں کو سنیں، جانے انجانے میں میرے سے کوئی غلطی ہو جائے الفاظوں میں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اگر یہ باتیں سن کے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو تب بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا باتیں کرنے کا، گفتگو کرنے کا کسی کا دل دکھانے کا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک صحیح سمت میں لے کے آنے کا ہے۔ اسوہ حسنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، ان کی زندگی، طرز عمل، اس پر روشنی ڈالنی، یعنی کہ آپ سرکار اور صحابہ کرام نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا اور کس طرح اللہ پاک نے ان کو نوازا۔ تو بس یہی گزارش ہے آپ سے۔ اب ہم آتے ہیں، دل کی بیماری جو ہے، یا دل کی بیماری کی وجہ سے قوت مدافعت، مردانہ طاقت اور پٹھوں میں، نفس کے پٹھوں میں جو کمزوری آ جاتی ہے، اس کے علاج کی طرف۔ بڑا آسان سا علاج ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو معتدل بتائیں گے، یعنی کہ نہ گرم ہوگا زیادہ، نہ سرد ہوگا، لیکن آپ کے دل کو طاقت بھی ملے گی۔ آپ کے جسمانی گرمی، آپ کی آنکھوں میں، دماغ میں گرمی، خشکی، جگر، معدہ، مثانہ، سبھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی، اور آپ کو پریشانیوں سے دور کرے، مجھے بھی کرے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہوں، تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ وہ عطا ہی عطا کرنے والا ہے، بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ آپ نے لینی ہے بادیان، یا بادیان کہتے ہیں سونف کو۔ آپ نے سونف لینی ہے انڈین سونف لینی ہے آپ نے۔ اس کے بعد بیک بادین، یعنی کہ سونف کی جڑ۔ آپ نے سونف لینی ہے، سونف کی جڑ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے کشنیز خشک، یعنی کہ دھنیا ثابت۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے اجوائن۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ بلڈ کی تکلیف نہیں ہے، یا نمک کا کسی نے آپ کو منع نہیں کیا ہوا، تو آپ نے حسب ذائقہ اس میں نمک ڈالنا ہے۔ تو آپ نے اس میں ڈالنی ہے کاسنی۔ یہ آپ رات کو بھگوئیں گے، صبح ان کو آپ گھوٹ کے تو تناول کر لیں، پی لیں۔ بس یہ اتنا سا کام ہے۔ 10-15 دن مسلسل استعمال سے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، آپ کے دل کی کمزوری کی وجہ سے آپ کے اندر جو مردانہ طاقت بحال نہیں ہو رہی، 10-15 دن کے اندر اندر وہ انشاءاللہ آپ کے مردانہ طاقت بحال ہو جائے گی۔ آپ باپرہیز استعمال کریں، شریک حیات سے دور رہیں۔ آپ بوس و کنار کر سکتے ہیں، پیار محبت کر سکتے ہیں، بیٹھ کے پیار کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ملاپ کرنے سے آپ پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بڑا ہی بہترین اور بڑا مجرب اور آزمودہ آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں میں، اور بڑا ہی سستا ہے۔ اس مہنگائی کے اس دور میں عام بندے کے بس میں علاج نہیں رہا، اس کے لیے بہترین تحفہ۔ اس کا دل مضبوط ہوگا، اس کا دماغ مضبوط ہوگا، اس کی آنکھوں میں کشش آئے گی، چہرے پہ رونق آئے گی، نگاہوں میں تیزی ہوگی، نظر کمزوری دور ہو جائے گی، سر میں درد ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سر سے لے کے پاؤں تک سبھی اعصاب میں طاقت ہی طاقت آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے اوپر مکمل یقین رکھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں۔ کھٹی چیز، اچار، تیل والی چیزیں اسے پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بڑا ہی بہترین نایاب نسخہ ہے، دوران استعمال با پرہیز علاج کریں، تب آپ کو کامیابی ہوگی۔ اچار، کھٹی چیز، تلی ہوئی چیزیں یہ استعمال نہ کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہا کریں، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آپ سبسکرائب بھی کرتے رہا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور آپ ایک اچھی اور خوشگوار اور بہترین حسن سلوک والی زندگی میں آئیں اور خوشیاں ہی خوشیاں بانٹیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔